बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मामला है शराब लाइसेंस केस का, जिसे लेकर डीजी लाहौर नैब शहजाद सलीम कहते हैं कि वजीर आला पंजाब को 2 बार नोटिस भिजवा चुके हैं, लेकिन उन्होंने जवाब जमा नहीं कराया। लेकिन पंजाब हुकाम का इस हवाले से कहना है कि वजीर आला पंजाब ने अपना मुकम्मल जवाब जमा करा दिया है नैब में, और इस हवाले से हमारे पास मुकम्मल दस्तावेजात भी मौजूद हैं। इसी पर आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हबीब साहब, वजीर आला पंजाब जो हैं वो जवाब जमा करा चुके हैं। उस्मान बुज़दार ने जो नैब में जवाब जमा कराया वो है क्या? देखिए, उस जवाब से पहले मैं आपको जरा शराब लाइसेंस केस का थोड़ा सा पस मंजर बताना चाहता हूं, ताकि सुनने वाले देखने वाले इसको समझ लें। वजीर आला के खिलाफ जो है ये मामला 20 दिसंबर 2018 को शराब लाइसेंस के मामले का आगाज होता है। नॉट वजीर आला के खिलाफ, बेसिकली इसका प्रोसेस शुरू होता है। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन कैप्टन शेर आलम महसूद ने लाइसेंस की मंजूरी के लिए वजीर आला को खत लिखा। शराब के लाइसेंस के लिए वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन ने मंजूरी दी। चीफ सेक्रेटरी ने मामला पॉलिसी के मुताबिक करने की हदायत की। 8 जनवरी 2019 को डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद अकरम गोदल ने सीएम ऑफिस को एक और खत लिखा। अब उस खत में क्या है, उन्होंने कहा जी मेसर्स यूनिकॉर्न को शराब का L2 इजाजतनामा जारी किया जाए। इस खत पे भी एक्साइज के वजीर और सेक्रेटरी के दस्तखत मौजूद है। 19 जनवरी को वजीर आला ऑफिस से सीएम के सेक्रेटरी ने खत का जवाब दिया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये केस को देखकर केस पे कानून के मुताबिक आप हुक्म जारी करें। और फिर उन्हें दोबारा जब उन्होंने खत लिखा तो उसमें कहा कि इस सिलसिले में सीएम ऑफिस के साथ गैर जरूरी खतो किताबत ना की जाए। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उन्हें रेप्रिमांड किया किस्म का। 9 जनवरी को डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने अपनी जो मिसेस यूनिकॉर्न है उसको 6 माह के लिए शराब का लाइसेंस जारी कर दिया। अब यहां से 22 जनवरी 2019 को देखेंगे, दोबारा जब केस जाता है तो फिर ये सेक्रेटरी रेगुलेशंस को जाता है और चीफ सेक्रेटरी की हदायत के मुताबिक वो कहते हैं कि सब लोग देख ले मुतलका सेक्रेटरी, और मुतलका सेक्रेटरी देख के बताते हैं कि जनाब आप ये हसास मामला है, इसके मुताबिक अमल करें। और ये भी डीजी अकरम अशरफ गोंदल को भी कहते हैं कि आप अपने इख्तियारात के मुताबिक मामला तय करें, और उसके साथ ही ये केस क्लोज हो जाता। ये है पूरा मामला जो जिस अंदाज से ये केस आगे बढ़ा। अब वजीर आला ने जो जवाब दिया उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, और जो जवाब मैं आपको बताना जा रहा हूं उनके भी डॉक्यूमेंट्स मुतलका स्क्रीन पर चलते रहेंगे। उस जवाब के अहम नकात ये हैं कि मुझे नैब ने सवालनामा तो दिया है मगर शिकायत की कॉपी नहीं दी, जो मेरा कानूनी हक है। यानी आप ये तुरफा तमाशा है कि मैं ऐसे इल्जामात का जवाब दे रहा हूं जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि लगाने वाला कौन है। अच्छा। नंबर 2, शराब का लाइसेंस देना खालिसतन कानूनी तौर पर यह डीजी एक्साइज की जिम्मेदारी है, और मुतलका तमाम कवानीन इस हवाले से वाज़ेह हैं। जब डीजी एक्साइज ने चीफ सेक्रेटरी को लाइसेंस के बारे में बताया पहले, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि लाइसेंस का इजरा आपका काम है, ये आप मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी ने कहा। 8 जनवरी को डीजी ने समरी वजीर आला को भेज दी। इनफैक्ट ये दूसरी दफा भेज दी, और उस वक्त तक लाइसेंस भी जारी हो चुका था। अच्छा। तो गोया ये आप इसको, जैसे वो कहते हैं जी फाइट अकम्पली, वो कहते हैं ना कि आपने पहले अपना काम कर लिया है और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आप मेरे कंधों से जो जिम्मेदारी का बंदरा उठाएं और अपने कंधों पर बिठाएं। इसमें आप जो हैं वो डीजी साहब अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं। अब लेकिन और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सेक्रेटरी और डीजी एक्साइज ने इस बात को छुपा लिया कि लाइसेंस जारी कर चुके हैं। अच्छा। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जब देखा कि ये समरी पहले भी चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसको देख चुके हैं, तो उन्होंने ये समरी वापस चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक मैं वजाहत कर दूं कि जो समरी जाती है वजीर आला तक, वो बराह रास्त सेक्रेटरी भी भेज सकता है। अच्छा। लेकिन वजीर आला ऑफिस जब भेजता है तो उसको बजरिया चीफ सेक्रेटरी वापस भेजता है। तो लिहाजा वो समरी जो पहले गई, तो उसमें जब देखा कि चीफ सेक्रेटरी से होके आ रही है और चीफ सेक्रेटरी ने इस पर ऑर्डर किया, तो वही ऑर्डर इन्होंने भी ये समरी वापस चीफ सेक्रेटरी को भेज दी गई। सही। और चीफ सेक्रेटरी ने इस समरी पर लिखा था कि मामले की हसासियत, अब चूंकि शराब का मामला है, बहुत सारे जो मजहबी आउटफिट हैं वो इसके खिलाफ हो जाते हैं, तो इसके तहत आप तमाम एहतियातें पूरी करें जो आपका कानूनी तौर पर आप जो करने के मजाज है। 5 मार्च 2019 को सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन दोबारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखता है, वजीर आला को नहीं,
نوٹ بھیج رہا ہے دوبارہ اس معاملے کا، جس پہ پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ بھائی آپ مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں، مجھے کیوں نوٹ بھیج رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اے کا نکاح بی سے ہوا، لیکن وہ اے جو ہے بار بار نکاح جو ہے وہ سی، نکاح نامہ سی کو بھیج رہا ہے، تو اب سی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے کیوں اس میں گھسیٹ رہے ہیں؟ خیر، اور پرنسپل سیکرٹری اور چیف سیکرٹری نے واضح کیا، ان کو بھی واضح کر دیا گیا، یعنی پرنسپل سیکرٹری نے چیف سیکرٹری کو لکھا کہ آپ یہ ذرا ان کو سمجھائیں ڈی جی صاحب کو کہ یہ بار بار نوٹ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے، قانون کے مطابق، رولز کے مطابق آپ نے ہی یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو اب پھر وزیر اعلیٰ نے نیب کو کہا ہے کہ جناب یہ ڈی جی ایکسائز سے بھی پوچھیں کہ یہ بار بار مجھے کیوں خط بھیج رہے تھے، آخر ان کا کیا مقصد تھا، یہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ جناب یہ آپ کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے ڈاکخانے کا کام کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ہرگز سیکرٹری جو میرا ہے وہ ڈاکخانے کا کام نہیں کرتا، بلکہ قواعد و ضوابط کے مطابق اس کے پاس جو سمریاں آتی ہیں ان کو دیکھتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ کیا واقعی کوئی سمری وزیر اعلیٰ کے پاس جانی ہے اپروول کے لیے یا اس کی انفارمیشن کے لیے۔ مثلا اب سرگودا میں ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، تو وہ ایف آئی آر اپروول کے لیے یا وزیر اعلیٰ کی اطلاع کے لیے نہیں آئے گی، تو وہ وہیں سے واپس بھیجے گا۔ تو یہ بھی سمری اسی طرح کی سمری تھی جس کو وزیر اعلیٰ کے دفتر نے ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ اچھا، یہ بات وزیر اعلیٰ نے پھر یہ بات واضح طور پہ کی ہے کہ قواعد و ضوابط کے مطابق وزیر اعلیٰ، یعنی میں تو عثمان بزدار تو دور کی بات ہے، نہ چیف سیکرٹری کا اس میں کوئی عمل دخل ہے، نہ پرنسپل سیکرٹری کا کوئی عمل دخل ہے، یہ خالصتاً جس کا اختیار ہے وہ لائسنس کا اجرا یہ اسی نے کرنا ہے۔ صحیح۔ اور پھر نیب نے یہ بھی پوچھا ان سے کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے انشور کیا، اب یہ بڑا ٹرکی کوشچن تھا، آپ نے کیسے انشور کیا کہ لائسنس صحیح طور پہ دیا جا رہا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ نے کہ جناب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میں جا کے دیکھوں کہ جناب پریمیسز ایسے تھے، انڈر لاک اینڈ کی تھا، وہ کیا تھا، میں نے قانون کے مطابق دیکھنا ہے، اور میں نے یہی ہدایت جاری کی کہ بھائی آپ قانون کے مطابق، اور کہتے ہیں سب کو ایک عمومی ہدایت ہے کہ قانون کے مطابق یہ جاری کریں، میں نے وہاں جا کے دروازے کھڑکیوں کے ناپ نہیں لینے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب جب انہوں نے وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ 29 مئی 2020 کو شراب کے لائسنس کے حوالے سے خبر چھپی، اور اس وقت سیک کے سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ایک باقاعدہ طور پر کمیٹی بنائی اور شراب کا لائسنس منسوخ کر دیا۔ اب لائسنس ہولڈر جو تھا یونیکارن، وہ چلا گیا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم نے اپنے فیصلے کے ذریعے یہ لائسنس بحال کر دیا، کیونکہ لائسنس جو تھا وہ قانون کے مطابق دیا گیا تھا، اور جو لائسنسی تھا، لائسنس ہولڈر تھا، اس کا ظاہر ہے یہ استحقاق تھا، تو لہٰذا انہوں نے، عدالت نے وہ استحقاق دوبارہ بحال کر دیا۔ اور بائی دا وے جو پنجاب حکومت ہے وہ اس وقت انٹرا کورٹ اپیل میں چلی گئی۔ ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی تھا نا کہ کسی رشتہ دار کے ذریعے 5 کروڑ روپیہ، وہ ایک افسوسناک الزام ہے، مجھے یہ دہراتے ہوئے بھی ذرا عجیب سا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب مجھ پر یہ الزام باقاعدہ طور پر توہین آمیز ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ کہ مجھے بطور وزیر اعلیٰ میرے امیج کو ٹارنش کرنے کی بات ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر اتنا گھٹیا الزام محض کسی کچی پکی درخواست کی بنیاد کے اوپر لگایا جا سکتا ہے کسی کے اوپر، اور سرکار کا ایک بڑا ادارہ اس پہ حرکت میں آ سکتا ہے؟ میرے لیے یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ میں ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں جو یہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ فقرہ بڑا معنی خیز مجھے لگتا ہے، کیونکہ درخواست دینے والے کا تو پتہ نہیں ہے، بلانے والوں کو تو سب کو پتہ ہے کہ کس نے بلایا، تو لہٰذا آپ پتہ نہیں سعد رسول صاحب بھی بتا سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جو محض مفروضوں پر مبنی ہیں، یعنی میں فرض کر لوں کہ جناب کسی کی وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، میں فرض کر لوں کہ اگر کسی سے شادی ہو جائے تو کیا ہوگا، یہ اس طرح کے مفروضے جو ہیں وہ نیب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمر رباب کہ یہ جو سارے کاغذات ہیں، یہ نیب پہ میں عثمان بزدار صاحب کا جواب تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ شاید کسی نہ کسی درجے میں نیب جیسے موقر اور مقتدر ادارے کے اوپر کوئی ایک چھوٹی سی چارج شیٹ بھی ہے۔
تو سعد، اب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے یہ سارے جواب جو ہیں یہ جواب نیب میں جمع کرا دیا، لیکن ڈی جی نیب لاہور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں آئے. دستاویزات ہم نے عوام کو بھی دکھا دیے اور حبیب صاحب نے بتا بھی دیا کہ جواب کیا جمع کرایا گیا. اب ساری دستاویزات نیب کے پاس موجود ہیں، قانونی طور پر اب نیب کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر اتنی بات ہو رہی ہے اور کچھ لوگ شاید اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، کم از کم مجھے لگا پبلک ڈسکورس میں، تو یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ پاکستان کے قانون کے نیچے ورنہ تو شراب رکھنا، بیچنا، اس کو تقسیم کرنا غیر قانونی ہے، لیکن پاکستان کے قانون کے نیچے 4 سٹار اینڈ 5 سٹار ہوٹلز کے لیے، جو کہ انٹرنیشنل اور باہر کے فارنرز کو ہوسٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ کچھ کنڈیشنز کو پوری کرنے کے بعد مخصوص انداز کے اندر ان کو یہ لائسنس فراہم کیا جائے. جی، تو کم از کم اس حد تک ہم بات کو جو کہ سوشل میڈیا پہ دیگر جگہوں پہ بھی بات چل رہی ہے کہ شراب کا لائسنس ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ قانون میں اس طرح کی اجازت موجود ہے اور اس کو کچھ لوگ آلریڈی اپلائی بھی کر رہے ہیں. اور کئی اسلامی ملکوں میں، تمام اسلامی ملکوں میں، کئی نہیں، تمام اسلامی ملکوں میں. کوئی اسلامی ایسا ملک نہیں، ابو دھابی نہیں، دبئی نہیں، ٹرکی نہیں، ملیشیا نہیں، انڈونیشیا نہیں، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ اس طرح کی کچھ پرمیشن ایگزسٹ نہ کرتی ہو. دیکھیں، نیب کے سامنے جو نیب کی کارروائی کے اوپر ہم بہت سی تنقید کرتے رہے اور نیب کی کارروائی کے اوپر شاید تنقید برحق بھی ہے بہت سی چیزوں کے اندر. نیب کا کام ہے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرے. بالکل، جب بھی اس کے سامنے کوئی اپلیکیشن آئے گی، وہ انیشل انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر اسے لگے کہ واقعی اس میں کچھ مواد موجود ہے تو اس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا. تو ہم اس بات کو نہیں روک رہے کہ نیب انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا، خواہ پرائم منسٹر ہو، خواہ چیف منسٹر ہو، خواہ اپوزیشن لیڈر ہو، خواہ جو بھی ہو، حبیب صاحب ہو، میں ہوں، آپ ہوں، نیب کو اختیار ہے انویسٹیگیٹ کرنے کا. سوال یہ ہے کہ ایفیکٹولی نیب صرف وہ چیز انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے جس میں نیب کی جورسڈکشن میں آتے ہوا کوئی جرم کمٹ کیا گیا ہو. تو اس کیس میں وہ کون سا جرم ہو سکتا ہے، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ کون سا جرم ہو سکتا ہے جو کہ نیب کی جورسڈکشن میں فال کرتا ہے، جو شاید اس کے اندر کمٹ کیا گیا ہو. تو وہ بیسیکلی صرف 2 قسم کے جرم ہیں. ایک یہ کہ چیف منسٹر صاحب نے مس یوز آف اتھارٹی کیا. مس یوز آف اتھارٹی نیب کے اندر کاگنیزیبل ہے. اگر کوئی شخص اپنے سرکاری عہدے کو غلط استعمال کر کے، اس کے قوانین کو غلط استعمال کر کے کسی کو بینیفٹ پہنچائے یا کوئی لیگل کام کرے تو نیب کے زمرے کے اندر فال کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے جس نے قانون میں جس کو کہتے ہیں انجسٹ انرچمنٹ کی ہے، یعنی کہ اس کے پاس اس طرح کے پیسے آئے ہیں جو کہ اس کے بنتے نہیں تھے، اور اسی سے کنیکٹڈ بات ہے جس کی وجہ سے اس کے اثاثہ جات اس کی آمدن سے زیادہ ہیں، جو کہ ایسٹس بیونڈ. اچھا سر، ایک بات بتاؤ کہ یہ جو 5 کروڑ رشوت کا الزام ہے، یہ بھی کہیں قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو نہیں ہے؟ جی، میں یہی واضح کروں. اس کے بعد جو پیچھے حبیب صاحب آپ کو یاد ہوگی کہ نیب کے قانون کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی تھی جس میں جو پی ٹی آئی نے 2019 کے دسمبر کے اندر ایشو کی تھی، جس کے بعد پرویز اشرف صاحب والا کیس بھی ڈیسائیڈ ہوا. اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص پروسیجرل غلطی کر دے یا مس یوز آف اتھارٹی اس طرح کی ہو جو پروسیجرل غلطی ہو، لیکن اس کو اصل میں پیسے نہ ریسیو ہوئے ہوں یا فائنینشیل بینیفٹ نہ ملا ہو، تو نیب اس کے اوپر کارروائی نہیں کرے گی. اس کے اوپر ہم بہت سی بات اب بھی بیوروکریٹس کے متعلق کر رہے ہیں. تو بظاہراً لگتا یہ ہے کہ نہ تو چیف منسٹر صاحب کے خلاف ایسٹس بیونڈ مینس کا کیس ہے، نہ چیف منسٹر صاحب کے خلاف ابھی تک یہ کیس اس کی کوئی جان بنی ہے کہ انہوں نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا، کیونکہ پرمیشن آلریڈی قانون کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. وہ پرمیشن گرانٹنگ اتھارٹی نہیں تھے، ڈی جی پرمیشن گرانٹنگ اتھارٹی تھا. تو بظاہر لگتا یہ کہ جو 50 لاکھ روپے کی جو بات ہو رہی ہے، 5 کروڑ روپے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ اس کو اس زمرے میں لانے کی کوشش کی گئی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا یا یہ ہوا ہے، لیکن دی اونلی جسٹیفیکیشن جو کہ چیف منسٹر صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہے، کسی رشتہ دار کی ایک ایلیگیشن ہے، وہ اس کو نیب کی جورسڈکشن میں لانے کے لیے ایفیکٹولی یہ والی 5 کروڑ والی بات ڈالی گئی. ورنہ جو انجسٹ انرچمنٹ ہے وہ بھی نہیں بنتی، ایسٹس بیونڈ مینس بھی نہیں بنتا. ہاں، مس یوز آف اتھارٹی شاید بن سکتا ہو، لیکن مس یوز آف اتھارٹی کرنے کے لیے آپ کو 2 میں سے ایک چیزیں بتانی پڑیں گی. ایک کہ چیف منسٹر نے پرمیشن گرانٹ کی، جو کہ یہاں پہ نہیں دکھا رہی ہے، نیب کا اپنا کلیم بھی نہیں ہے. دوسرا کہ ڈی جی کہہ رہا تھا میں پرمیشن نہیں گرانٹ کروں گا، چیف منسٹر نے اس کو آرڈر کیا کہ تم پرمیشن گرانٹ کر دو، تو پھر یہ مس یوز آف اتھارٹی. میری معلومات یہ ہے کہ اکرم اشرف گوندل نے پوری رسپانسبلٹی لی ہے، جو ڈی جی تھے اس وقت کے، انہوں نے پوری رسپانسبلٹی لی اور پوری رسپانسبلٹی لے کے نیب کو بھی بتایا.
اور نیب کو یہ کہا کہ جناب میں پوری ایمانداری میں نے میرے ذمہ ہے یہ قانون کے مطابق کام، تو جو میں نے قانون کے مطابق کیا. لیکن یہ بتاؤ ساتھ کہ اب یہاں سے چیف منسٹر آف پنجاب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک قانونی راستہ موجود ہے، میں رائٹ ریزرو رکھتا ہوں. جی یہاں پہ وہ قانونی کاروائی کس کے خلاف کر سکتے؟ دیکھیں تین چار قسم کی قانونی کاروائی ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ کہ جو ان کو کمپلینٹ نہیں دکھائی گئی، اگر کمپلینٹ موجود ہے، جو کہ لازم طور پہ موجود ہے، نیب کہتا ہے کہ موجود ہے، تو ان کا حق ہے کہ ان کو وہ کمپلینٹ دکھائی جائے. صحیح. اگر نیب خود نہیں دکھاتی تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. پہلی قسم کی کاروائی وہ کر سکتے ہیں کہ عدالت کو کہیں کہ نیب سے کہے کہ جو میرے خلاف کمپلینٹ اور ایلیگیشنز ہیں وہ کیا ہیں، ان کو ڈسکلوز کیا جائے. جس بندے نے وہ کی ہیں، اگر اس نے کسی غلط بنیاد کے اوپر کی ہے یا صرف بدنامی کے لیے، چیف منسٹر صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کی ہے، تو ڈیفیمیشن کی تمام کاروائی ان کے پاس موجود ہوگی، تو ڈیفیمیشن کے تمام کیسز فائل کر سکتے ہیں. جو ہائی کورٹ، اگر چیف منسٹر صاحب کیونکہ 3 دفعہ جا چکے ہیں ان پرسن نیب، اور اس کے بعد ریٹن کاروائی بھی، ریٹن اپنے جواب بھی دے چکے ہیں، تو چیف منسٹر صاحب عدالت میں یہ بھی بات جا کے کر سکتے ہیں کہ میں نے انویسٹیگیشن جوائن کر لی ہے، میں انویسٹیگیشن کو پوری طرح فالو کر رہا ہوں، جو مجھ سے سوالات پوچھے گئے میں ان کا جواب دے رہا ہوں، تو مجھے کو ہراساں نہ کیا جائے، یعنی کہ جس کو ہم اینٹی ہراسمنٹ پٹیشن کہتے ہیں، کہ ہراسمنٹ سے روکنے کی ان کو ایک پٹیشن اگر مجھے یہ اعتراض ہو کہ جو تفتیشی ہے وہی ہراساں کر رہا ہے، جی تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو تفتیشی، اگر مجھے تفتیشی کی نیت کے اوپر کوئی شک ہے کہ تفتیشی ایک اسپیڈ ورک بھی نہیں کر رہا مجھ سے کچھ بات پوچھنے سے پہلے، وہ ساری الزام میرے اوپر ہی لگائے چلے جا رہا ہے، تو اس صورت میں میرے پاس کیا آپشن؟ تو قانونی طور پہ 2 آپشنز ہیں. ایک ہے ایڈمنسٹریٹو میجر کے اندر، کہ وہ ریگولرلی اگر تفتیشی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو متعلقہ ڈی جی یا چیئرمین کو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے کہ جی آپ میرا چینج کریں کیونکہ یہ تفتیشی کام ٹھیک نہیں کر رہا. بظاہر یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ ڈی جی اور چیئرمین جو ہیں وہ تفتیشی کے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں. دوسری آپشن ایسے کیس کے اندر، نیب کے قانون میں نیب عدالت اس میں کچھ نہیں کر سکتی، تو نیب عدالت نہیں جا سکتے، جس طرح نیب عدالت آپ بیل کے لیے بھی نہیں جا سکتے. آپشن صرف یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ جائیں ریٹ جورسڈکشن میں 199 میں اور کہیں کہ یہ میرے خلاف میلافائڈ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں پراپرلی انویسٹیگیشن کا سامنا کروں، کسی انڈیپینڈنٹ شخص کو ہائی کورٹ اپوائنٹ کر دے، نیب کے اندر سے ہی بے شک، جس کو کہ مانیٹر کیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ. نیب کے قانون میں گنجائش ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی کسی کے خلاف کاروائی کی جا سکے اگر کوئی افسر کسی کے خلاف؟ نیب کے قانون کے اندر بھی اور نیب کے جو ایکچولی سبسروینٹ رولز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ کاروائی موجود ہے. ویسے بھی کیونکہ نیب ایک کرمنل ایشو ہے تو اس کے اوپر سی آر پی سی کے پروسیجرز بھی لگتے ہیں، تو اس کے اندر بھی تھوڑی سپیس ہے یہ کام کرنے کی. لیکن تفتیش چینج کرنے کا ایڈمنسٹریٹو میکنزم پولیس میں، نیب میں، ایف آئی اے میں صرف تب ہوتا ہے جب سینئر مینجمنٹ کا بھی خیال ہو کہ تفتیش میں تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے. اگر ان کا نہ خیال ہو تو ہائی کورٹ از دی اونلی ریئل آپشن. ٹھیک ہو گیا. بریک کے جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی جا رہے ہیں، کراچی ٹرانسمیشن پلان بھی لے کر جا رہے ہیں. یہ پلان ہے کیا؟ اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ 20 ستمبر کو اپنی اے پی سی بھی کرنے جا رہی ہے، لیکن کل وزیر اعظم عمران خان کراچی کے دورے پر بھی جائیں گے. کراچی کے حوالے سے ایک اہم پلان وہ لے کر جا رہے ہیں جس پر وفاق اور سندھ حکومت ایک پیج پر ہوں گے اور کراچی کے جو بڑے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا. وزیر اعظم کے اس دورے سے بلاول بھٹو زرداری نے کیا امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیے. جو سیاسی پوائنٹس اسکورنگ کے لیے میرا ان کے لوگ ہمارے اوپر طنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے. جیسے وزیر اعظم صاحب کل انشاءاللہ تعالی یہاں پہنچے گا، پورا صوبہ کے لیے جو ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو ہمارے ضروریات ہیں وہ ہمارے امیدوں پہ پورے اترے گا. 2 سال بعد اب ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ شاید وفاقی حکومت کچھ سیریسنس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑا شہر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں سندھ حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت مل کے چلیں گے.
تو بلاول بھٹو زرداری کو لگ رہا ہے کہ اب وفاق جو ہے وہ سیریس ہے کراچی نہ صرف بلکہ پورے سندھ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اس حوالے سے کوئی وزیر اعظم جامع پلان لے کر آئیں گے. حبیب صاحب بالآخر جمعرات نہیں جمعہ نہیں اب ہفتے کو کل انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کراچی جا رہے ہیں. کراچی کا ٹرانسفارمیشن پلان ہے جو کہ سندھ کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنا ہے. ایک طرف اپوزیشن کی اے پی سی ہے وہ اس پر بھی بات کریں گے, لیکن یہ جو معاملہ ہے کراچی کو بدلنے کا اس پر وفاق اور سندھ آپ کو لگتا ہے کوئی سنجیدہ کوشش کریں گے؟ دیکھیے کراچی کے اس وقت مسائل کے دو حصے ہیں. ایک پہلا مسئلہ ہے کہ امیڈیٹلی جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کا جہاں تک ممکن ہو ازالہ کیا جائے, جہاں جہاں پانی کھڑا ہے اس پانی کو نکالا جائے, جہاں جہاں وہ پانی غلاظت تعفن اور جوہڑ بن چکا ہے ان جوہڑوں کو صاف کیا جائے. یہ تو ہے کراچی کا امیڈیٹ مسئلہ. لیکن جہاں تک کراچی کی ٹرانسفارمیشن ہے, یعنی کراچی کی مستقل صفائی, کراچی کو مستقل طور پر یعنی اس قابل بنانا کہ اگر وہاں پہ 200 ملی لیٹر بارش ہو جائے تو کراچی کا پانی نکل سکے, تو اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کراچی کے لیے وزیر اعظم اور بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے, اور وہاں کے جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی سارے اکٹھے بیٹھے. لیکن اکٹھے بیٹھ کے کیا کریں؟ چائے پئیں اور کہیں کہ جناب ہاں ہم بڑے دیکھو ہم اکٹھے ہو گئے, ہم کراچی کے لیے کام کریں گے. عملی نہیں, اقدام کراچی کے لیے عملی اقدام جو یہ کر سکتے ہیں. میں چونکہ کراچی میں میرا صحافت کی ابتدا ہوئی ہے, میں نے 9 سال وہاں رپورٹنگ کی ہے, مجھے کراچی کا جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے, اور یہ مجھے یعنی میری یقین جو ہے وہ ایمان کی حدوں کو چھوتا ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ پیسہ نہیں ہے. کراچی کا مسئلہ پولیٹیکل کوآرڈینیشن ہے. ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور وفاق جب یہ تینوں اکٹھے ہوں گے تو پولیٹیکل کوآرڈینیشن کا ایک ماحول بنے گا. بالکل. اب کیا پولیٹیکل کوآرڈینیشن اس لیے بنائیں گے کہ ہم الیکشن لڑیں گے مل کے؟ نہیں, اس کے لیے انہیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اداروں کا گند صاف کرنا ہے. انہیں گند صاف کرنے سے پہلے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر جو موجود کرپشن کے بڑے بڑے گڑے اور پائپ لائنیں پھٹی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد انہیں کے ایم سی کے اندر جو جال سازی سے بھرتیاں ہوئی ہیں وہ ٹھیک کرنی ہے. کس نے بھی کی ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کی ہے نا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو تباہ کاریاں انہوں نے مچائی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد کراچی کے اندر پورے کے سارے ادارے جو ہیں ان کو واپس بحال کرنا ہے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے. آپ کراچی کا کچرا کریں نا, کراچی کا کچرا, آپ ایک محلے کا کچرا, کراچی کے ایک محلے کا کچرا نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ کے ایم سی, کراچی سیوریج واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو آپ ان کو ٹھیک نہیں کرتے. یہ جو روز مکان گرتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ذمہ داری ہے. یہ جو نالے گندے ہوتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کی ذمہ داری ہے. یہ جو وہاں پر تجاوزات کی جگہ پر پانی بھی پہنچا دیتے ہیں, بجلی بھی پہنچا دیتے ہیں, تو یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کو کراچی کے اداروں کا گند صاف کریں گے تو کراچی کا گند صاف ہوگا. ادروائز آپ 700 ارب, آپ 7000 ارب, آپ 7 لاکھ ارب آپ کراچی پہ خرچ کر دیں, کراچی میں ایک دھیلے کا کام نہیں ہونے والا. آرمی چیف نے بھی کراچی کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ جو ہے وہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے, ترجیحات کے تعین کا مسئلہ ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وفاق پیسے بڑھائے کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تھوڑا خوشی اور فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ میری رائے اور چیف آف آرمی سٹاف کی رائے ایک سی. آپ لوگ ایک پیشور ہیں. وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ فوج اور حکومت جو ہے وہ ایک پیشور ہے, اور حبیب صاحب بھی. صحیح, ان کی نیت ٹھیک بھی ہو, وفاق کی بھی سندھ کی بھی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہو کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. پھر جو بات بلاول بھٹو زرداری پیسوں کی کر رہے ہیں, دوسرا معاملہ کہ ہم اختیارات تو دے دیتے ہیں لیکن نچلی سطح تک اختیارات منتقل نہیں ہو پاتے. اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو کیا کراچی کے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ, آرمی چیف نے جو بات کی کہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے, ترجیحات کا مسئلہ ہے, یہ بات درست ہے. بٹ میں ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو آپ نے سوٹ چنایا انہوں نے بالکل درست کہا. انہوں نے وفاقی حکومت کو, عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیسے نہیں دیں گے, تمہارے باپ کا پیسہ نہیں. انہوں نے درست فرمایا, کیونکہ جو بھی کراچی کے اندر پیسہ آتا ہے وہ عمران خان صاحب کے باپ کا پیسہ نہیں ہوتا,
وہ کسی کے بھی باپ کا پیسہ وہ کسی کے باپ کا پیسہ ضرور ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کے باپ کا پیسہ وہ ہے, کیونکہ آج سے پہلے تو جتنا بھی کراچی میں پیسہ گیا ہے وہ عمران خان صاحب کے باپ کا تو نہیں ہے, لیکن اگر کسی اور کے باپ کا ہے تو ذرا وہ نشاندہی کر دیں, اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا, تھوڑا کنوینئنٹ ہو جائے گا ان کے لیے یہ بات بتانا. میں دوسری بات کروں کہ حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ کراچی کے دو قسم کے مسائل ہیں. ایک کراچی کے مسائل, آج یہ سڑک کیسے ٹھیک ہوگی, اس کے گھر سے پانی کیسے نکلے گا, اس کا ٹھیلا کیسے اٹھے گا, وہ واپس کام پہ کیسے جائے گا, یہ شارٹ ٹرم مسائل ہیں. پھر کراچی کے کچھ انسٹیٹیوشنل مسائل ہیں جو کہ لانگ ٹرم پلاننگ, اربن پلاننگ, دیگر چیزوں سے سالو ہوں گے. ان دونوں مسائل کی وجہ بھی حبیب صاحب نے بتائی, میں وجہ سے ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ان دونوں مسائل کی وجہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس وقت ان دونوں مسائل کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تیسری ہے, میں بتا نہیں رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے پہلے کراچی کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل وفاق کی انوالومنٹ کے ساتھ سالو ہوئے. کراچی میں جب لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کا مسئلہ تھا 2011-12 کے اندر, یا 8 سے لے کے 11-12 تک, تو وہ سندھ گورنمنٹ نہیں ٹھیک کر سکی. وفاق کے ادارے گئے, افواج پاکستان گئی, رینجرز گئی, مسئلہ ٹھیک ہو گیا. کراچی کے اندر جو سوشل مینجمنٹ کے مسئلے ہیں, جو پانی اٹھانا, کچرا اٹھانا, پانی ٹھیک کرنا, نکالنا, یہ وہ کے مسائل ہیں, وہ سندھ گورنمنٹ نہیں ٹھیک کر سکی. حالانکہ ان کا کام ہے ٹھیک کرنا, وہ نہیں ٹھیک کر سکی. FWNDMA کو جانا پڑا. اب ہو جائے گا ٹھیک. میں آج بھی دیکھیں, میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ آئنسٹائن نے ایک دفعہ کہا کہ definition of stupidity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. کہ ہم بار بار ایک ہی کام کریں, سوچیں کہ اس کا نتیجہ مختلف ہوگا, تو یہ ایک بیوقوفی کی علامت ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 700 ارب کیا 7000 ارب لے کے کراچی کا مسئلہ ٹھیک کر دے گی, تو آپ نے پچھلے 15 سال کی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. لیکن اب جب وفاق انوالو ہو رہا ہے, اب ہو جائے گا. وفاق ایک ایسا زمانہ تھا کہ وفاق بھی پیپلز پارٹی تھا اور صوبائی حکومت بھی پیپلز پارٹی تھی. اس پورے 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ بھی کمپلین نہیں کیا کہ وفاق ہمیں پورے پیسے نہیں دے رہی, کیونکہ وفاق بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھا. آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کراچی کے بدترین 5 سال تھے. اور تو اس وقت کیا مسئلہ, سوری حبیب صاحب, اس وقت کیا مسئلہ تھا؟ وفاق پیسے نہیں دے رہی تھی. پیپلز پارٹی خود وفاق تھا اس وقت. اب ہو جائے گا. وہ پاکستان کے بدترین 5 سال تھے. یہ مسئلہ آج بھی, گزشتہ کل بھی, آنے والے کل بھی اس پیپلز پارٹی سے سالو نہیں ہونا, جتنے مرضی پیسے ڈال دیں. میں صرف ایک گزارش کروں کہ اندر ہی اندر دل میں یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ختم ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو تکلیف بھی یہی ہے کہ اب جسٹ ایڈمنسٹریٹر کو پیسے دیں گے, وہ بھی پیپلز پارٹی کا پوائنٹ ہے. صحیح. بہرحال اب وفاق اور سندھ ایک پیج پر ہیں. حبیب صاحب کوئی تیسری وجہ آپ نہیں بتا رہے تھے, وہ بھی جانیں گے, آپ کا کمنٹ بھی لیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی بات ہو رہی ہے. حبیب صاحب آپ کوئی تیسری وجہ بتا رہے تھے, دو تو ساتھ میں بتا دیں. تیسری وجہ ہے ہمارے وفاقی ادارے. مثال کے طور پہ ہمارا KPT یہ ایک وفاقی ادارہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے کینٹونمنٹس یہ وفاقی ادارے ہیں. مثال کے طور پہ DHA اگرچہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے, لیکن سم ہاؤ اس کی حیثیت ایک وفاقی ادارے کی. سارے اداروں کو ساتھ مل کر بیٹھنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے, اب یہ ادارے جب اپنے انڈیپینڈنس بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن انڈیپینڈنٹلی جب کام کرتے ہیں اور باقی سارے ماسٹر پلان کو نظر انداز کر دیتے ہیں, چونکہ ماسٹر پلان تھا ہی نہیں تو آپ نے نظر انداز کر دیا, اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ آج ڈیفنس جیسا پوش علاقہ بھی زیر آب آ گیا اور وہاں کے لوگ بھی کنٹونمنٹ بورڈ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اب آپ ذرا اس میں سیدھا فرق ہے. اب میں جو کراچی والے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ کراچی میں ایک انتہائی سائیڈ پہ ہے لیاری ندی اور دوسری انتہا پہ ہے ملیر. ایک کو کہتے ہیں لیاری ریور اور ایک کو کہتے ہیں ملیر ریور. لیاری ریور میں طوفان نہیں آیا, اس سے پیچھے گجر نالے میں طوفان آیا جو کہ الٹیمیٹلی لیاری میں آ کے گرتا ہے. آپ کے ملیر ندی میں طوفان آ گیا. کیوں؟ ملیر ندی کے سب سے آخر میں کیا بنا ہوا ہے, جہاں پہ وہ سمندر سے ملتا ہے, وہ کیا بنا ہوا ہے؟ وہاں پہ کچھ رہائشی سکیمیں بنی ہوئی ہیں. اب وہ رہائشی سکیموں کو آپ اٹھا تو نہیں سکتے, لیکن آپ وہاں پہ ری ارینج تو کر سکتے ہیں نا چیزوں کو. یہ آپ کو کرنا پڑے گا اور ان سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا. یہ جو تیسری وجہ حبیب صاحب نے بتائی ہے, اس وجہ کے بغیر, اس وجہ کو ٹھیک کیے بغیر کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. دیکھیں, ہمیں حبیب صاحب نے بڑی مہربانی کی کہ حبیب صاحب نے تھوڑے دبے الفاظ میں بات کی. میں اجازت لے کے ایک جملہ تھوڑا سا کم دبے الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں. DHA نے پاکستان میں بڑے اچھے کام کیے.
लाहौर का डीएचए बड़ा अच्छा है, पिंडी का डीएचए बड़ा अच्छा है, दीगर जगहों के डीएचए बड़े अच्छे हैं, बल्कि डीएचए ने ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग सेट किए लाहौर जैसी जगहों पे जिसकी वजह से एलडीए और दीगर जगहों को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना पड़ा कि वो डीएचए के साथ कंपीट कर सके। लेकिन कराची में अनफॉर्चुनेटली डीएचए की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही, जहां पे इस तरह के इदारों ने बड़े जबरदस्त काम किया पाकिस्तान के अंदर। कराची का डीएचए खास तौर पे और कंटोनमेंट और डीएचए खास तौर पे इन बारिशों के बाद नजर आया कि वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, बड़े अरसे से नहीं प्रोवाइड कर पा रहा जो कि दीगर शहरों में इसने की। इस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना लाजिम है। ये नहीं हो सकता कि आप एक पाकिस्तान के सबसे बड़े कमर्शियल हब के आप सबसे पॉश एरिया को आप इस तरह हर साल की बारिशों के अंदर आप उसको फ्लडेड देखें और हर साल ये काम हो, या तो ना कि खुदा न खास्ता ही कोई इस तरह का वाकया हो जो एक दफा हुआ है और फिर नहीं हुआ। आपको पता है हर जून जुलाई अगस्त से ऑनवर्ड्स बारिशें शुरू हो जानी है, तो इसको दबे अल्फाज में नहीं, खुली बात होनी चाहिए। डीएचए ने पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। कराची का डीएचए अनफॉर्चुनेटली नहीं उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहा जो डीएचए ने खुद लाहौर में, पिंडी में, मुल्तान में, दीगर जगहों के ऊपर और इन स्टैंडर्ड्स के नाम पर टैक्स कितना लिया जाता है साल? तो कंटोनमेंट बोर्ड जो कि वहां का एक्चुअल म्युनिसिपल अथॉरिटी है और डीएचए को कराची के अंदर इंप्रूवमेंट करनी लाजिम है, उतनी ही लाजिम है जितनी पीपल्स पार्टी को, लोकल गवर्नमेंट को या वफाकी पैकेज के अंदर रहते हुए कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को दीगर कराची के इलाकों में करनी जरूरी है। हम एक दफा मैं अर्शद काउस जी के पास बैठा था बहुत अरसा आंजहानी के पास, तो अर्शद काउस जी ने मुझे कहा, कल वो उनका बाथ आइलैंड पे घर था, तो घर बड़ा खूबसूरत था उनका, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक वक्त आएगा, तुम देखना जहां तुम बैठे हो ये भी डूबेंगे, डिफेंस वाले भी डूबेंगे, ये 3 तलवार तक पानी आएगा। और अच्छा। मुझे उनकी बात जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि मुझे लगा कि शायद अपनी उम्र के एक ऑक्टोजेनेरियन है, 80 साल से ज्यादा उम्र है, शहर में आके बात करें। लेकिन फिर मैंने अपनी आंखों से 3 तलवार भी डूबते देखा, मैंने अपनी आंखों से, और फिर मैंने अपनी आंखों से डिफेंस भी डूबते देखा है। अब तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। तो देखिए, ये जब तक हम जजीरे नहीं बना सकते, हमें शहरों को आपस में कनेक्ट करना होगा, सबको साथ बैठना होगा। सही, बिल्कुल सबको साथ बैठना होगा और यही प्लान लेकर वजीर आजम इमरान खान भी कल कराची जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.